बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं कहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिक्र है आजकल आरिफ अलवी साहब का, सदर पाकिस्तान, और दूसरे हैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। दोनों रिटायर होने वाले हैं, दोनों रुखसत होने वाले हैं और अपनी रुखसती से पहले वो तूफान मचाकर जाना चाहते हैं जिसे कोई संभाल न सके, बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते हैं। आरिफ अलवी साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास आए, उन्हें खत लिखा, फौरी तौर पर यह बताएं कि इलेक्शन की तारीख कब है, हतमी तारीख बताएं। और इस मसले पर अपनी मदद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी लीडरों को मशवरत के लिए बुलाया है, दावत दी है। मशावरत जब उनसे हो जाएगी फिर उसके बाद वो तारीख देंगे सदर पाकिस्तान को। लेकिन सदर पाकिस्तान को ये इतनी उजलत क्यों है? एक तरफ तो सियासी जमातों का ये मुतालबा है कि मरदमशुमारी जो नई हुई है उसके ऊपर इलेक्शन हो, दूसरी तरफ ये मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन हो। तो मरदमशुमारी के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत जब इलेक्शन होंगे तो उसके मुकाबले में नई हल्काबंदियाँ होंगी। आरिफ अलवी साहब पिंकी पीरनी का इंतखाब थे, बहुत अजीब व गरीब पिंकी पीरनी ने इंतखाब किया था। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार और सदर पाकिस्तान डबल एन आरिफ अलवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी डबल एन उमर अता बंदयाल। तो ये डबल एन सब इस वक्त सिर्फ एक एन के सामने गैन हो गए हैं, वह है जनरल आसिम मुनीर। तो ये इंतखाब पिंकी पीरनी का नहीं था, इसलिए कि इन्होंने बता दिया था कि पिंकी पीरनी क्या कुछ कर रही हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपकी अहलिया वज़ीर आज़म से हाउस से कारोबार कर रही हैं, वहाँ से अपना जो सिलसिला कारोबार है उसको चमका रही हैं। रिश्वतें लेना, अपॉइंटमेंट करवाना, पंजाब में बहुत कुछ होता रहा, अपॉइंटमेंट्स होते रहे और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें माजी की हमें याद दिलानी पड़ेंगी कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। तो आरिफ अलवी साहब कहा जाता है कि पिंकी पीरनी का इंतखाब थे। अब्दुल्ला हमीद गुल ने अपने एक ट्वीट में एक्स पर दावा किया है, साइफर के मास्टरमाइंड जनरल फैज़ हमीद निकले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हो गया है। इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस केस में गिरफ्तार हैं, उनको अदालत से सज़ा भी सुनाई जा चुकी है और साइफर केस में गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने FIA के तफ्तीशकारों को बताया है कि साइफर साजिश में मेरा कोई अमल दखल नहीं है और ये सब उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद का किया धरा है। इस बयान पर तहक़ीक़ात का दायरा फैला दिया गया है और इसमें जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद से भी तहक़ीक़ात की गई। ज़राए का कहना है कि सिविल इदारे ने अस्करी इदारे से साबिक़ जर्नैल की बाज़ाब्ता गिरफ़्तारी की इजाज़त तलब की है। इस खबर से ज़ाहिर होता है कि इमरान खान किस तरीक़े से यू टर्न लेते हैं और किस तरीक़े से आंखें फेर लेते हैं। जनरल फैज़ हमीद और शाह महमूद ने यह सब कुछ इमरान खान के लिए ही तो किया था। ये बात तयशुदा है कि ये सारा फसाद आरिफ अलवी ने पिंकी पीरनी के हुक्म पर फैलाया है। जब आरिफ अलवी जो हैं वो मुंतखब हुए सदर पाकिस्तान तो किसी ने उनकी बेगम समीना अलवी को खातून अव्वल कहकर पुकारा, तो उन्होंने समीना अलवी ने कहा कि नहीं, वो नहीं, बुशरा बीबी जो हैं खातून अव्वल हैं। यानी उनको भी मालूम था कि उनके शौहर को सदर पाकिस्तान बनाने का फैसला किसने किया है। ये हमें नहीं मालूम कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस होने का फैसला किसने किया। यह इत्तेफाक था कि उमर अता बंदयाल
چیف جسٹس ہو گئے. حالانکہ اس وقت ثاقب نثار تھے, ثاقب نثار بھی گزر گئے, پھر عمر عطا بندیال آ گئے, وہ لائن میں تھے, مگر پنکی پیرنی کے فارمولے کے تحت وہ فٹ ہو گئے اور بہت مدد کر رہے ہیں. تو عدلیہ کو کس طرح قابو کیا, کن موکلوں کے ذریعے قابو کیا, اور یہ جج تو ایک ہی موکل سے مانتے ہیں اور وہ ہے ڈالر. چلتے چلتے ہم یہ بات بھی دیکھ لیں کہ جو بٹگرام میں واقعہ پیش آیا اور اس کے اندر ساری قوم بٹگرام کے ان لوگوں کی طرح ایک سولی پہ لٹکی رہی جس طرح وہ لوگ اس ڈولی میں لٹکے رہے جو 13 گھنٹے معلق رہی اور ٹوٹ گئی تھی. اس کے کا ذمہ دار کون ہے؟ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں برسر اقتدار رہی. اس علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا, کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ بٹگرام کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کوئی صحیح راستہ مل جائے, کوئی ایسا راستہ جس سے وہ بہت محفوظ طریقے سے جا سکیں. تو کیا اس کی ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے؟ انہوں نے کتنے ترقیاتی کام کیے وہاں پر. اس واقعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرتی رہی. اس وقت صرف ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا موجود ہے, پروپیگنڈے کی لاٹھی موجود ہے, گالیوں کا ہتھیار ہے. اور وہ عورتیں, ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی بیگم ایسے لباس میں دوسرے سیاستدانوں کو گالیاں دے رہی تھیں جو پاکستانیوں کا عمومی لباس نہیں ہے, جو مسلمانوں کا عمومی لباس نہیں ہے, اور دوسروں کو جہنم میں جانے کا یعنی فتویٰ کہہ لیجئے یا اس کو دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی نوید سنا رہی تھیں. تو اب ہم یہ کیا کہیں؟ اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دے رہی تھیں وہ شرمناک تھے. میں اس کو نہیں دہرا سکتا, یا اگر تھوڑا سا ممکن ہوا تو میں دکھا دوں. You should stay there, okay? A little distance, please. You're outside. This is not your jurisdiction, okay? اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجنے کے لیے آئی ہوں پاکستان سے. میرے ملک کو کھا گئے لوٹ کے. اللہ تعالیٰ تباہ کرے ان کی ادھر کی نسلیں, آئندہ سیدھے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگ لگے گی انشاءاللہ. I'm chilling. آجا بیٹا, تو پاگل خانہ ہے, پاگل خانہ لٹیروں کا ملک ہے. دفعہ یار دفعہ ہو کیا تو ایک سیکنڈ جگہوں میں رہ رہے These guys don't understand. They're paid. They don't care. They're literally paid. Right? pockets are very heavy right They're filled. Their pockets are filled. They have course you are. houses in Pakistan. I hope you're enjoying your lifestyle جاہلوں کے منہ نہیں لگتے on the tax money of our citizens. جاہل 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 جاہل. Can I have your name and your name? Because you guys are famous journalists, I'd love to know more about you. کوئی مزہ نہیں آتا آپ لوگوں کے گھٹیا دماغ سے بات کرنے کا. آپ اپنے ٹویٹر پہ دیکھ کے ننگی ننگی لڑکیوں کو دیکھ کے دیٹ از ان کے پاؤں پڑتے ہیں. بیٹا جاہلوں کے منہ نہیں لگتے, یہ تو پیسہ کھایا ہوا انہوں نے. چھوڑ دو چھوڑ دو. Pockets ain't empty. اچھا یہ لوگ روز دوسرے نمبر کے 2 نمبر دیکھیے, there's a reason I'm not a practicing journalist anymore. It's because لیکن یہ لوگ جسٹس نسیم حسن شاہ کی بیٹی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر دستخط کیے, اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو فوراً گھبرا گئے اور معافی مانگنے لگے کہ میں نے نہیں کیا وہ نہیں. تو ایسے آدمی کو جس کے اندر حوصلہ نہیں ہو جج ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ تمام لوگ جو جج بنے ہیں جیسے آصف سعید کھوسہ سے لے کر ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال تک, انہوں نے جج ہونے کا جو ہے منصب اس کے وقار کو کھویا ہے. اب کوئی جج کسی سیاسی جماعت کا حامی بن کر کہے کہ اس کو یہاں لا کے کھڑا کرو, تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص
صرف ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہے. انہیں چیئرمین پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہے, وہ نظر آتے ہیں عدالت میں تو ان کو خوشی ہوتی ہے, اس پر کمنٹس ان کے ہوتے ہیں. تو یہ تو جانبدار جج ہے, یہ تو واضح طور پر جانبدار جج ہے. اس کی جانبداری کا کوئی جواز نہیں ہے کہ کہہ سکتے کہ یہ جانبدار نہیں ہے. یہ خود توہین عدالت کر رہا ہے. اس شخص نے توہین عدالت کی ہے, جس نے فوری طور پر ایک خاص سیاسی جماعت کی حمایت کا علم اٹھایا. اور یہ فتنہ انگیزی اس وقت ہے کہ جب آنے والے چیف جسٹس کا تعین ہو چکا ہے کہ وہ کون ہوں گے, اس کے باوجود یہ ان معاملات کو اٹھا رہا ہے جو اس کے اٹھانے کے نہیں ہیں, جو پارلیمنٹ کی طرف سے طے شدہ ہیں. اور عارف علوی ان تمام قوانین کے بارے میں تنازع پھیلا رہے ہیں. معلوم ہے عارف علوی نے اپنے ٹویٹر میں پیغام میں یہی کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں جن کو اس سے نقصان پہنچا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون بن گیا ہے, اور قانون بننے کا یہی طریقہ تھا. عارف علوی صاحب جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. انہوں نے اٹھایا اور اپنا الزام جو ہے چیف پرنسپل سیکرٹری پر لگا دیا, اور پرنسپل سیکرٹری کو بدلنے کی کوشش کی. تو پرنسپل سیکرٹری کو بدل کے جن خاتون کو لانا چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا. کیونکہ یہ کام عارف علوی صاحب کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. وہاں پر ان کا تعین یا تقرری ان کے عملے کا یہ کام اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہے, وہ کرتا ہے. تو جس شخص کو صدر ہوتے ہوئے کیا انہیں یہ معلوم نہیں, لیکن یہ آرڈر جو ہیں ایسی کسی شخصیت کے ہیں جسے کچھ نہیں پتا, جو کچھ نہیں جانتی, وہ ہے پنکی پیرنی. جی بشرا بی بی, جو بشرا مانیکا ہیں, بشرا وٹو ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, لیکن کبھی انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لگایا, بشرا خان نہیں بنی. وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ وہ عمران خان کی بیوی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے. اور بندیال کوٹ کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ خصوصی دشمنی ہے. اور عارف علوی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے صدارتی منصب کا خیال نہیں رکھا. جس طریقے سے وہ ٹویٹر پر آئے ہیں, وہ ٹویٹر پہ آنا ایک صدر مملکت کا کام نہیں ہے. یہ بالکل ایک عوامی میدان ہے جہاں آپ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ صدر صاحب تو اپنے ترجمان کے ذریعے بات کرتے ہیں, یا کسی لوگوں کو, صحافیوں کو بلاتے, پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ بھئی میں نے نہیں دیکھا, تاکہ سوالوں کے جواب ہوتے, سوالوں کے جواب دیتے. یہ طریقہ نہیں تھا, اور ان کے منصب کا یہی تقاضا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے. اور اس سے بڑھ کر اگر ان کی مرضی منشا کے بغیر ان کے عملے نے یہ سب کچھ کیا تھا تو وہ احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے اور ایک اپنا وقار بناتے, اپنے سیاسی اپنا قد کاٹ بڑھاتے. لیکن یہ وما توفیقی الا باللہ, اللہ جسے توفیق دے عزت اسی کے ہاتھ میں آتی ہے. تو ایسی عزت نہیں ہو سکتی تھی. قومی اسمبلی کے 340 اراکین ہیں اور سینٹ کے 100 اراکین, یعنی سمجھ لیں کہ 440 اراکین پارلیمنٹ مل کر ایک قانون کی منظوری دیتے ہیں. اس کے اندر اکثریت ان کی قانون کی منظوری دیتی ہے, اور اس پر صدر مملکت فرد واحد اعتراض کرنے کا ان کو حق ہوتا ہے, آئینی طور پر, قانونی طور پر. اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا. آخر میں عدالت عظمیٰ کے 17 جج ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک یا دو جج اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتا ہے کھڑے ہو کر. اور یہ اختیار اس نے حاصل کیا 184 کے تحت. تو اس میں جب ترمیم کی گئی تو اس کو تسلیم نہیں کر رہی. تو مجرم کون ہے؟ قانون پر عمل نہ کرنے والا, قانون کو نہ تسلیم کرنے والا, یا قانون بنانے والا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون بن گیا, قانون بننے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ ان 440 اراکین پارلیمنٹ کو حاصل ہے. ان کو رد کر رہا ہے ایک بینچ جس میں 2 یا 3 جج شامل ہیں 440 کے مقابلے میں. اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے
यही तो अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट ने अपने वकार को तस्लीम नहीं करवाया। अभी तो बनाया है तौहीन पार्लियामेंट का आर्टिकल, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के इख्तियारात इतने कर दो कि किसी को तौहीन करने की हिम्मत ना हो। पार्लियामेंट का ये इख्तियार हो कि IMF से मुआहदे की मंजूरी वो दे। पार्लियामेंट का ये इख्तियार हो कि कीमतों में इजाफे की मंजूरी वो दे। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हो कि मराआत के हवाले से वो फैसला करे कि ग्रेड 21 से 22 तक के लोगों को ये मराआत मिलेंगे। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हो कि मुफ्त बिजली का बिल वो बंद करे और मुफ्तखोरी को बंद करे। सदर पाकिस्तान जिस घर में रहते हैं उसके बिजली का बिल लोगों के सामने आना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस घर में रहते हैं उसके बिजली का बिल लोगों के सामने आना चाहिए। गैस के बिल सामने आने चाहिए कि वो यूटिलिटीज़ को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जितने भी मुफ्तखोरे हैं उनके बिजली के बिल सबके सामने आने चाहिए। इसलिए कि एक आम आदमी वो तो हज़ारों रुपए लोगों के चंद सौ यूनिट के बिल 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार आए। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और बच्चों को जहर दे रहे हैं इसलिए कि बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं। जहलम की एक खातून का किस्सा वाक़या अखबारात में, टेलीविज़न पर आया है कि उसने खुदकुशी कर ली, अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। शौहर से झगड़ा हुआ था, बिजली के ज़्यादा बिल आने की वजह से आपस में तलखी हुई। मुझे ये बताइए कि क्या लोगों को खुद को दिवालिया करने का ये काम किया है, और IMF के पास कौन लेकर गया था? इस मुल्क को इस नौबत तक किसने पहुंचाया? इसका हिसाब होना चाहिए, इस हिसाब किताब होना चाहिए। ये जो जज हैं ये 30-30, 25-25 लाख तनख्वाहें लेते हैं, 2-2 महीने की छुट्टियां करते हैं चीफ जस्टिस साहब, और अपना बिजली का बिल नहीं अदा करते। मुफ्तखोरी की इंतहा है। अपना बिजली का बिल नहीं अदा करते अपनी जेब से, 15 लाख की तनख्वाह से। अपना गैस का बिल अपनी 15 लाख की तनख्वाह से अदा नहीं करते। अपने टेलीफोन का बिल अपनी तनख्वाह से अदा नहीं करते। अपनी गाड़ी का पेट्रोल अपनी तनख्वाह से अदा नहीं करते, और मुफ्त सफर करते हैं, मनाआत लेते हैं। उनका खर्चा सुप्रीम कोर्ट उठाता है, और एक शख्स, एक आम शख्स कोर्ट फीस अदा करने का मुतहम्मिल नहीं हो पाता। अदालतों में मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट फीस होती है, वो नहीं जमा करवाता। खत्म करो फिर ये कोर्ट फीस। ये जुल्म, इंसाफ बिकता है, तौहीन अदालत नहीं है। ये जजों की कंडक्ट का कानून, उसको कलअदम करार दे दिया। क्यों? आप आइन से, कानून से क्यों बेदखते हैं? ये जज हजरात बताएं। आइन और कानून, बंदियाल कोड अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए तैयारियां कर रहा है ताकि इमरान खान को रिहाई दिलाई जा सके। हो गई। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आरिफ अलवी कसूरवार ठहराते हैं। सारा जनाब आरिफ अलवी हूँ, जनाब उमरता बंदियाल हूँ, ये चंद दिन की बात है, आप लोग साबिक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? आप कहाँ होंगे? कोई आपको नहीं पूछेगा। इसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए कि ये इज्जत कमाने का जो मौका था वो आपने ज़ाय कर दिया। PTI के कारकुनान का रद्द-ए-अमल तो सिर्फ सोशल मीडिया पर है। ये एक मसनूई दुनिया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के पास सोशल मीडिया की ये ताकत नहीं है। ये चंद लोग हैं जो बाहर से आते हैं और इनको जो लाइक्स वगैरह मिलते हैं वो बाहर से मिलते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क देता है, दुश्मन लोग उसको देते हैं, और उसी पर ये चलते रहते हैं।
یہ دشمنوں کی بنائی ہوئی کا ایک جال ہے سوشل میڈیا، جس کے اندر ہم سب پھنستے جاتے ہیں۔ اب پرنسپل سیکریٹری صاحب نے جو ہے انکار کر دیا ہے عارف علوی کا حکم ماننے سے۔ اب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمشنر کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اب وہ اکارڈنگ ٹو بک چلنا چاہتے ہیں، یعنی آئین، قانون اور معروضی حالات، اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ لہذا الیکشن اس وقت ہوں گے جب عارف علوی صدر نہیں ہوں گے اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اس لیے عارف علوی کی یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اس وقت نگراں حکومت ہے جو ان کے الزامات کا جواب اس شدت سے نہیں دے رہی ہے جس شدت سے شہباز شریف کی حکومت دیتی، رخصت ہونے والی حکومت دیتی یا کوئی سیاسی حکومت دیتی۔ اب رخصت ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں ایڈوکیٹ ذوالفقار احمد بھٹا نے، جن کا نام ہم نے پہلی بار سنا ہے، یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے متعلق جو قوانین بنے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یعنی 440 اراکین پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو یہ 2 جج کالعدم قرار دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ شرمناک بات ہے، پٹیشن بھی شرمناک ہے اور یہ پٹیشن جس قانون کے تحت دائر کی گئی ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا ہے، حالانکہ وہ کالعدم نہیں ہے، وہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے۔ ان کے کالعدم قرار دینے سے اس لیے کہ وہ ان کے اس اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے جس سے یہ قوانین کو کالعدم قرار دیتے تھے۔ یہ بھٹا صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ قوانین نہ صرف ملزمان کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ عوام کے لیے کیا نقصان دہ ہے؟ یعنی کوئی شخص آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو راز ہے، قومی راز ہے، اس کو افشا کرتا ہے تو وہ عوام کے لیے جو ہے اس کا عمل جو ہے یہ عمل جائز ہے۔ اور کوئی شخص جو فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، پاکستانی فوج کے اوپر، تو اس کو یہ اس کا حق حاصل ہے، اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے، اس کی رکاوٹ کے لیے قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی جو ہے بالکل غیر محب وطن سوچ ہے۔ اور اس موقع پر اگر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرتی ہے تو یہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بندیال کورٹ کا براہ راست تصادم ہوگا، اور جو شروع کر دیا ہے اس نے، بالکل شروع کر دیا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، ان کا سیکرٹری جنرل سائفر کیس میں اسلام آباد کی عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ضمانتیں عدالتیں دے رہی ہیں ابھی تک جس شخص کے باپ نے پاکستان کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جنرل غلام عمر نے۔ کوئی اچھا کردار نہیں تھا، اور ان لوگوں نے جا کے جنرل غلام عمر کی کمائی ہوئی دولت پر پاکستان میں سیاست کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اولاد کو تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ 29 اگست تک اسد عمر ضمانت پر ہے، گرفتار نہیں کیا گیا تھا، یعنی گرفتاری تک نہیں ڈالی گئی، عدالتوں نے اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو آفیشل سائفر کا معاملہ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، قومی راز کا معاملہ ہے، قومی وقار کا معاملہ ہے، لیکن قومی وقار کو تار تار کرنے والے آوارہ پھر رہے ہیں۔ بالکل ان کو آزادی ہے، بکواس کرنے کی آزادی ہے، سوشل میڈیا پر آنے کی آزادی ہے، اور مسلسل ضمانت مل رہی ہے جیسے عمران خان کو ملتی رہی۔ اب اگر عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تو ان کو رہا کروانے کی کوششیں عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور سازش اور دہشت گردی کے الزامات بھی ہیں ان لوگوں پر جو انہوں نے کی،
اور اس دہشت گردی کے جو 9 مئی کے واقعات تھے اس نے اور ثابت کر دیا کہ یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بندیال کورٹ کو جناب چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، آپ کے دامن پہ تو بہت سارے داغ ہیں، ان کو دھوئیے. آپ رخصت ہونے کو ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے غم میں رو رہے ہیں، جس کی حمایت میں امریکہ ہے، جس کی حمایت میں وہ عالمی ناسور ہے جسے جوئش لابی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں. اب پھر بندیال صاحب، آپ نے توشہ خانہ کیس تو کھول دیا ہے اور یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ جج نے جلد بازی میں فیصلہ کیا. جناب والا، جلد بازی میں آپ کے علاوہ وہ ایک ثاقب نثار تھے، انہوں نے تمام ججوں کے فیصلے کے اوپر خط تنسیق پھیر کر اب بھیج دیا ایک کو ملک سے باہر، اور ڈیم بنانے لگے. یعنی پیسہ کمانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جج نے جلد بازی میں فیصلہ کیا. آپ کر رہے ہیں جلد بازی میں فیصلہ. آپ ریٹائر ہونے والے ہیں، آپ ان تمام مقدمات کو آنے والے چیف جسٹس پہ چھوڑیے. آپ ان کے لیے کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اتنی تیزی میں، اتنی عجلت میں ان پٹیشنوں کی سماعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کا سربراہ عمران خان ہی تھا جس نے قومی تحفے کو بیچا مارکیٹ میں لے جا کر. یہ شرمناک بات نہیں تھی؟ اتنے تھوڑ دلے، اتنے چھوٹے دل کے، اتنے کم ظرف لوگ کہ کوئی تحفہ دے، کوئی ملک قوم کو دیا تھا تحفہ، ایک وزیر اعظم کو دیا تھا تحفہ، وزیر اعظم پاکستان کو دیا تھا، کسی ذاتی شخص کو نہیں دیا تھا. اس کو ذاتی تحفہ نہیں ہوتا. یہ جو پچھلے وزرائے اعظم نے بھی لے کے رکھا ہے، یہ بھی طریقہ کار غلط تھا. ان کا تو میوزیم بننا چاہیے تھا کہ فلاں شخص نے فلاں تحفہ دیا حکومت پاکستان کو، اور یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہونی چاہیے تھے. لیکن ان لوگوں نے بھی اپنے پاس رکھا تاکہ اگر حکومت پاکستان کبھی مانگے تو یہ واپس کر سکیں، اور یہ اپنے تحائف کو واپس کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ قومی تحفہ مل گیا ہو اور انہوں نے بیچ ڈالا ہو. کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی جا رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں. تو معاملات یہی ہیں کہ اب آپ سوچئے کہ کس طریقے سے یہ جاتے جاتے ایک فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس فساد کو کون روکے گا، یا اس طوفان کو کون روکے گا؟ ہم ان روکنے والوں سے ہی کہیں گے کہ اب برداشت کے قابل نہیں ہے ان کی یہ حرکتیں، کہ کوئی طالع آزما ہو، کوئی شخص پاکستان کو بدنام کر رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے ہوں. یہ عدالتوں کو اب آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہوں گے، اپنی مرضی و منشا کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی ساس کی، اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اسے آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیے. اپنے تبصرے تنقید سے ہمیں آگاہ کیجئے. بالکل آپ کو آزادی ہے، تبصرے کیجئے، تنقید کیجئے. ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.